Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class in Production Operations Management. My name is Marif Suhail and today's topic is forecasting. Our discussion so far has reached a point where we already know what forecasting is. We have already understood the importance of forecasting with respect to all the business fields, and we are no longer bounded by the idea that forecasting has a central role to play in the field of marketing only. Rather, we discovered that it extends itself into all the other important divisions and branches of business. We also talked about the requirements of a good forecast and then logically extended it for the process of making a good forecast. After that, we talked about the two fundamental types of forecasting, and we mentioned quantitative forecasting as well as qualitative forecasting. When we talked about qualitative forecasting, we discussed in detail the judgmental type of forecasting, and we discovered that it is applicable and appreciable when we do not have enough numerical data, or we have something which has not been carried out in the past and we are making a new start to a new product or a new service which we want to introduce in a new market or even in an existing market. Hopefully, after completing today's lecture, you would be able to identify the time series type of forecasting. We will also try to spend some time on the techniques for averaging, which again would be falling under the same title of time series forecasting or quantitative forecasting. After discussing the different techniques for averaging, we'll move on to associative forecasts. We mentioned it briefly in our last lecture that associative forecasting is the idea of making use of independent variables influencing the dependent variables. And last but not the least, we'll talk about the accuracy and control features to be introduced into the forecasting process. Dear students, up till now, what we have discussed about forecasting is that forecasting کو آپ صرف اور صرف مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف محدود نہیں کر سکتے. In fact, forecasting is such an important concept and managerial tool that it finds application in other fields like accounting, information technology, operations management, and even new product and new services division. کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر ہم فورکاسٹنگ کو صرف مارکیٹنگ تک محدود کر دیں تو ہم اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی اپلیکیشن کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس موجود ہیں جو اگلے سال کی پروجیکشن چاہے وہ کاسٹ بیسس کے اوپر ہو چاہے ریونیو بیسس کے اوپر ہو اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ فورکاسٹنگ کا کانسیپٹ پچھلے 2 لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو مینیجرز ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ دے نیڈ ٹو پریپیئر این جوڈیشیس فورکاسٹ. اور وہ جوڈیشیس فورکاسٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ایگزسٹنگ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے فیسلٹی کو کسی گیپ انالیسز یا بینچ مارکنگ کے ذریعے بتائیں گے کہ اگلے 2 سال یا 3 سال تک ان کی یوٹیلیٹی برقرار رہے گی یا ان کی یوٹیلیٹی میں کوئی فرق آ جائے گا. ہم لوگ اب تک یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ 6 ریکوائرمنٹس ہیں جن کو ہم لوگوں نے کسی طرح سے استعمال کر کے یا ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے ایک اچھا فورکاسٹ بنانا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی 6 ریکوائرمنٹس ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ایک بہترین یا ایک بہتر فورکاسٹ بنانے میں. ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ فورکاسٹنگ کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں، جس میں پہلی
قسم کو ہم qualitative forecast کا نام دے دیتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم quantitative forecast کا نام دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد اپنی ڈسکشن کو اس موڈ تک پہنچا دیا کہ آپ فائنل کلاسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. اور فائنل کلاسیفیکیشن میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ qualitative forecasting کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ چاہے آپ کسی سروس آرگنائزیشن کے لیے کام کریں یا کسی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے لیے کام کریں, آپ ججمنٹل فورکاسٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے مزید ججمنٹل فورکاسٹ کی کچھ ٹائپس ڈسکس کی, لیکن بنیادی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ججمنٹل فورکاسٹ کی امپورٹنس اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ایسی سچویشنز یا ایسے مقامات جہاں پر ہم لوگوں کے پاس ہسٹوریکلی کوئی نیومیریکل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا, تو وہاں پر آپ چاہے ایکسپرٹ اوپینین کا استعمال کریں, چاہے آپ کسی کسٹمر فوکس گروپ کی اوپینین کا استعمال کریں, آپ انفارمیشن سسٹم ایسا ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کو بہتر طریقے سے اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کر سکتے. ہم لوگ یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک ٹائپ آف فورکاسٹ نائیو فورکاسٹ بھی کہلاتا ہے. نائیو فورکاسٹ میں آپ کے پاس بنیادی طور پہ صرف اتنی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اور آپ اس اویلیبل انفارمیشن کا استعمال کرتے ہیں, اور آپ نے رولز آف تھم یہ جنریٹ کر دیا یا رول آف تھم یہ بنا لیا ہے کہ آپ پچھلے ماہ یا پچھلے ٹائم پیریڈ کا جو ڈیٹا ہے اسی کو آپ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دس وڈ بی آر فورکاسٹ فار دا نیکسٹ ٹائم پیریڈ, انڈیکیٹنگ اس میں آپ کوئی میتھمیٹیکل ماڈلنگ یا کوئی میتھمیٹیکل اسٹیپس انوالو نہیں کر رہے, بلکہ آپ صرف ایک بیسس تیار کر رہے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ نائیو فورکاسٹ کو پسند نہیں کرتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپریشنز مینیجر یا مارکیٹنگ مینیجر اپنی فورکاسٹنگ کا جو پہلا اسٹیپ بناتے ہیں وہ آپ نائیو فورکاسٹ ہی کے استعمال سے کرتے ہیں. میننگ یور ایکچوئل پرفارمنس ان دا پاسٹ فارمز دا بیسس فار یور فیوچر پریڈکٹڈ پرفارمنس. اور یہی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو آج کے لیکچر میں کسی نہ کسی طرح سے نظر آئیں گی جب ہم کچھ ایگزامپلس کو سالو کریں گے. So whatever we are going to do today has a lot more to do with the time series analysis, and we'll further our discussion by talking about techniques for averaging, and then we'll talk about the associative forecast. یہاں پہ ایک میں بات بتاتا چلوں کہ جب آپ ایوریجنگ ٹیکنیکس پڑھیں گے تو اس میں آپ سمپل اور ویٹڈ ایوریجز تو پڑھیں گے, لیکن اگر ہم ابھی ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو شاید ہماری زندگی کافی آسان ہو جائے. سمپل ایوریجز اور ویٹڈ ایوریجز کے درمیان ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے, اور آپ یقیناً اپنی میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں وہ ریلیشن شپ پڑھ چکے ہوں گے. فار دا سیک آف مائی کنوینئنس ایز ویل ایز فار دا سیک آف آر ڈسکشن, میں صرف اتنی بات دہراؤں گا کہ ویٹڈ ایوریج ٹیکنیک جو ہے وہ ایک جینرک اپروچ ہے, اور اس کا ایک اسپیسیفک کیس آپ کے سامنے سمپل موونگ ایوریج کہلاتا ہے. یعنی اگر ویٹڈ موونگ ایوریج کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ویٹس آپ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. وہ جو ویٹس آپ کسی بھی ویریبل کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان کا سم بنیادی طور پہ ہمیشہ ایک کے برابر ہوگا, یعنی دا سم آف آل دا ویٹ شوڈ ایڈ اپ ٹو یونٹی. اب جب آپ اسی پریمس کو آگے لے کے سمپل موونگ ایوریجز کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویٹڈ ایوریجز کے ہی کانسیپٹ کو ہم نے بورو کیا, لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, اور ہم اس میں یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو ویٹس ان ویریبلس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بائی اٹ سیلف یونٹی ہیں, اور یہی چیز آج ہم اسٹڈی اور آبزرو کریں گے. ہم لوگوں نے کل ٹائم سیریز انالیسس کی بات کی, اور ٹائم سیریز انالیسس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف بزنس پتہ ہونی چاہیے. اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں
کہ جناب عید کے دنوں میں گریٹنگ کارڈس کی سیلز بہت بڑھ جاتی ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ برسات کے دنوں میں آپ کے پاس جو چھتریاں یا امبریلاز کی سیلز ہیں، یا رین کوٹس کی جو سیلز ہیں، یا واٹر ریموونگ پمپس کی جو سیلز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو میں ایک خاص کیریکٹرسٹک کا ذکر کر رہا ہوں، اینڈ دیٹ پرٹیکولر کیریکٹرسٹک آپ مجھے فوراً بتا دیں گے with respect to time series analysis refers to seasonal type of time series یا seasonal type of characteristic. اسی چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے there are 5 elements which we need to take into account when we are talking about time series analysis. پہلا element of course would refer to trend. سیکنڈ ایلیمنٹ وڈ ریفر ٹو سیزن، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی. دا تھرڈ ایلیمنٹ ریفرز ٹو سائیکل. دی فورتھ ون ریفرز ٹو irregular variations. اینڈ دا ففتھ ون از نون ایز random. اب یہ پانچوں کے پانچوں جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم سیریز سے ریلیٹڈ ڈیٹا اکٹھا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں. یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ایبسنٹ ہو یا کوئی ایک ایلیمنٹ اس میں زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہو باقی ایلیمنٹس کو بغیر ڈیٹا کے. بٹ وین یو ہیو دی ایکسیس ٹو دا ڈیٹا یو وڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی آپ دیکھیے جولائی اور اگست کے دنوں میں ہمارے پاس چھتریوں کی جو سیل بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے دیٹ اٹس اے سیزنل افیکٹ. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو بائسیکلز ہیں وہ سن 1990 میں ہماری آرگنائزیشن نے ایک سال میں 2 لاکھ سائیکلیں بنائیں اور وہ بڑھ کے تعداد in the year 1995 reached 3 lakh, and in the year 2000 we further witnessed an increase in the production of bicycle as well as sales of bicycle کہ پتہ چلا ہم نے 5 لاکھ سائیکلیں بنائیں اور بیچیں. پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سن 2005 میں جو تعداد تھی سائیکلز کی وہ جو بکیں اور جو بنی وہ تقریباً 3.5 لاکھ تھیں. So there is a definite pattern over here. If you are able to plot these variables کہ آپ ایکس ایکسس کے اوپر بے شک نمبر آف ایئرس رکھ دیجیے یا ایئر انڈیکیٹ کر دیجیے اور وائی ایکسس کے اوپر آپ نمبر آف سائیکلس جو پروڈیوس ہوئیں اور جن کی سیل ہوئی وہ انڈیکیٹ کر دیں تو دیر از اے ڈیفینیٹ پیٹرن اینڈ یو وڈ ٹیل می کہ جی دیر از این انکریزنگ ٹرینڈ. آپ نے غور کیا ورڈ ٹرینڈ کے اوپر. دیٹ ٹرینڈ انکریزز لیکن جب ہم 2005 تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ نیچے آ رہا ہے. تو ہماری جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے ٹائم سیریز انالیسز میں ہم وہ ڈسکشن اس ٹائم تک کمپلیٹلی لاجیکل مقام پہ نہیں لے کے جا سکتے جب تک سے ہم ان 5 چیزوں کو ذرا باریک بینی سے نہ دیکھ لیں. وی ول ڈسکس دیز 5 ایلیمنٹس آف ٹائم سیریز ان اے لٹل ڈیٹیل ناؤ. اور آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی صاحب آ کے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ٹرینڈ فورکاسٹ کی بات کیجئے یا آپ سیزنل یا سیزنالٹی فورکاسٹ کی بات کیجئے یا آپ سائیکل فورکاسٹ کی بات کیجئے تو ہی اور شی از میکنگ اے ریفرنس ٹو دس کانسیپٹ آف ٹائم سیریز فورکاسٹ. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ابھی میں نے بائسیکلس کی ایگزامپل پیش کی. There was an increasing trend. So based on the same example, we can define trend as the long-term upward or downward movement in the data. اب وہ ڈیٹا چاہے آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو سسٹم کا ہو, چاہے کسی میکرو اکنامک انڈیکیٹر کا ہو, چاہے کسی پاپولیشن سائنٹسٹ سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کی پاپولیشن انکریز کر رہی ہے and there is an upward trend since 1947. تو اگر آپ اس فیکٹر کو مزید استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یو کین ایون ٹاک اباؤٹ امپورٹنٹ کانسیپٹس لائک چینجنگ کلچر ایز ویل ایز چینجنگ انکمس. اور اس وقت بھی آپ
ٹرینڈ انالیسز ہی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آپریشنز مینجمنٹ کی کلاس میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس صرف آپریشن مینجمنٹ تک ہی محدود نہیں ہے. اٹ گوز آن اینڈ آن ان ٹو آر کامن لائف ایز ویل ایز سم کریٹیکل ایشوز بینگ فیس بائی دا کنٹری. اس کے بعد دی سیکنڈ ٹائپ آف ٹائم سیریز فورکاسٹ از سیزنالٹی. آپ کے سامنے امبریلاز کی ایک ایگزامپل رکھی گئی, رین کوٹس کی ایگزامپل رکھی گئی, یا واٹر ریموونگ پمپ کی ایگزامپل رکھی گئی. دا سیم کانسیپٹ is reflected in this type of forecast. In fact, seasonality type of time forecast always relates to short-term, fairly regular variations. یہ regular variations کے لفظ کے اوپر آپ ذرا غور کیجیے اور توجہ دیجیے. جو بھی ریگولر ویریشن ہوگی اس میں ایک سیٹ پیٹرن آ جائے گا. یعنی اگر آپ جولائی اگست میں پاکستان میں بارشوں کے موسم میں کوئی خاص پروڈکٹ یا سروس میں اضافہ دیکھتے ہیں تو دیٹ شوز اور دیٹ انڈیکیٹس کانسیپٹ آف سیزنالٹی. یا اگر آپ عید کے دنوں میں گریٹنگ کارڈس کی سیلز میں انکریز دیکھتے ہیں, اگین دیٹ از دی افیکٹ آف سیزنالٹی. یا جب سمر شروع ہونے لگتا ہے یا جب ونٹر شروع ہونے لگتا ہے تو دیر آر سرٹن پروڈکٹس جو ہمیں سمر سے ریلیٹڈ یا ونٹر سے ریلیٹڈ لازمی خریدنے پڑتے ہیں, اینڈ فار دیٹ وی رجسٹر انکریز ان دا سیزنالٹی ٹرینڈ. لائک ایئر کنڈیشنرز کی سیل سمر کے ارائیول پہ بڑھ جاتی ہے. سملرلی گرمیوں کے ختم ہوتے ہی جب سردیوں کی طرف ہم بڑھنے لگتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گیس یا الیکٹرک آپریٹڈ ہیٹرز ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. So again, we are trying to cover it with the help of this seasonality forecast. The third type of forecast is known as cycle forecast. Cycle forecast سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ آپ اپنے اسکرین پہ ایک گراف دیکھ سکتے ہیں. اس گراف میں آپ دیکھیں گے کہ there is a wave-like shape. That wave-like shape is actually indicating some high-rise areas as well as ایسے ایریاز جو ایک فکس لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. دس ویو لائک ویریشن آف مور دین 1 year's ڈیوریشن از این امپورٹنٹ فینومینن. اس کی ریزن شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پتہ چلا کہ آپ کاٹن یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے جو ڈیمانڈ فورکاسٹ تھی اس میں سپلائی سائڈ کو آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی جو سپلائر ہے ہی اور شی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ یو انف را مٹیریل. پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایگریکلچرل کنڈیشنز ایسے آگے, بارشیں نہیں ہوئیں یا بہت زیادہ بارشیں ہو گئیں کہ کاٹن پروڈکشن کم ہوئی. سو ایک سال اگر پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور اگلے سال زیادہ ہو رہی ہے تو دیر از اے ویریشن. ایک سال اوپر گئی, ایک سال نیچے گئی. سو دیٹ افیکٹ آف اے ویو gets created over there. What we are saying over here is that whenever we are talking about cycle type of time series forecast, we are talking about the fluctuations which a business would come across. ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ ریسیشن آتا ہے, بوم آتا ہے یا اسٹیبلٹی آتی ہے. The same concept is being projected in form of a cycle type of ٹائم سیریز فورکاسٹ. کس طرح سے؟ آپ دیکھیے آج کل آئل پرائسز بہت زیادہ گئی ہوئی ہیں. اگر آپ 5 سال پہلے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے اور آپ 10 سال پہلے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے تو یو وڈ کم اکراس اے ویلیو وچ از ایکسٹریملی ڈفرنٹ دین واٹ ویلیو is now for the same commodity. The same product is being sold at a much higher price than it was being sold say 10 years ago. اس میں کچھ لوگ پولیٹیکلی یہ بات کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو اسی طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے کہ جو سپلائی والے یا سپلائرز جو
کوانٹٹی آف آئل پمپ کریں وہ انکریز کریں تو ہی آئل پرائسز نیچے آ سکتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از اے لٹل ڈفرنٹ. اور if you are in a position to check it yourself, all you need to do is make use of this concept of cycle type of time series analysis, and you'll come across some interesting observations, and you may or may not reach a conclusion, which would be کہ supply demand کا factor اگر آپ change نہ کریں, meaning جتنی supply ہے اور جتنی demand ہے اس کو آپ change نہ کریں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایکچوئل سچویشن ریلیٹس ٹو دی آپریشن سائڈ. بزنسز ایکسپیرئنس بومز اینڈ ریسیشنز. آئل انڈسٹری اٹ سیلف از ناؤ پرابلی بومنگ لائک اٹ نیور ڈیڈ بفور. اور آئل پرائز جو وہ آپ کو مارکیٹ کر کے دے رہے ہیں دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی سپلائی اور دا ڈیمانڈ. سملرلی اگر آپ ایک آپریشن مینیجر ہیں اور آپ کے مارکیٹنگ مینیجر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر بزنس سائیکل ڈیولپ فار آر پروڈکٹ اور سروس, تو آپ بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ان دا پیریڈس آف لیس ڈیمانڈ فار آر پروڈکٹ اور سروس وی کین مینوفیکچر دی پروڈکٹس ایٹ اے لیسر ریٹ آف پروڈکشن. یعنی ہم نمبر آف پروڈکٹس جو اگر لیٹس سے میں آٹو موبائل انڈسٹری میں موجود ہوں اور ڈیمانڈ پیٹرن یہ آ رہا ہے کہ سن 2008 میں میری آٹو موبائل کا ماڈل چینج ہوگا اینڈ آئی ول انٹروڈیوس اے نیو ماڈل, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دا کسٹمرز وڈ سے کہ اوکے فار دا ایئر 2007 وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی اینی نیو کار. جب ان لوگوں کا نیا ماڈل آئے گا ہم اس ٹائم جا کے آٹو موبائل کی بکنگ بھی کرائیں گے اینڈ دین ویل کیری آؤٹ دا پرچیز. سو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ I may not be able to sell the same amount of cars which I sold in the year 2005 or in the year 2006. So there is an indication کہ organizations کو اپنی جو demand forecasting میں cycle type of time series analysis forecast ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی اویلیبل ہے. Meaning the organization can say کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو فالو اے لین پروڈکشن آپ اگلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کریں گے, لین پروڈکشن اسٹریٹجی, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کٹ ڈاؤن دا نمبر آف یونٹس وی آر گوئنگ ٹو اسمبل اور پروڈیوس فار دا ایئر 2007. اور ہم ساتھ میں یہ کریں گے کہ ہم ایئر 2008 میں جو ماڈل انٹروڈیوس کرانے ہیں اس کو ہم ایئر 2007 کے ہاف یا جولائی کے اینڈ سے شروع کر دیں گے پروڈیوس کرنا. So these types of strategies are only possible if you are able to identify and trace the concept of a business experiencing a cyclic effect. آج بوم ہے کل ریسیشن ہے, آج ڈیمانڈ زیادہ ہے کل ڈیمانڈ کم ہے, یا کل ڈیمانڈ بڑھ گئی اور آج ڈیمانڈ کم ہے. So this is the way we proceed as far as time series analysis in general and cyclic type of time series in particular. یہ ہمارے لیے ایک بہت یونیک ڈسٹنکشن ہے جو ہمیں آگے چل کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی, ناٹ اونلی ان آپریشنز مینجمنٹ بٹ ان ادر فیلڈز آف مینجمنٹ لائک اسٹریٹجک مینجمنٹ یا فار دیٹ میٹر مارکیٹنگ یا فائنینس کے لیے. فورتھ ٹائپ آف ٹائم سیریز فورکاسٹ از نون ایز irregular forecast. اور irregular forecast has a lot more to do with forces which we cannot control as an organization. I'm making a reference to things which go beyond human control. اب اس میں earthquake یا floods یہ تو ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جن کے اوپر ہم کوئی پابندی یا کوئی کنٹرول نہیں رکھ سکتے, چیک نہیں رکھ سکتے. منیمائز ضرور کر سکتے ہیں بائی بیٹر ڈیٹیکشن اینڈ بیٹر میٹرنگ اور میجرنگ ریسورسز کے امپلوائے کرنے سے, بٹ وی کین ناٹ ایلیمینیٹ دیم. اب unfortunately I do not like to share this example, but all of us have gone through that painful experience of earthquake of 8th October 2005. آپ نے دیکھا ہوگا اس سانحے کے بعد ہم لوگوں کی زندگیاں تو بدلیں لیکن ہماری جو بزنس آرگنائزیشنز تھیں ان کو بھی کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. There was an irregular variation. اب آپ دیکھیں
ہوپ فلی آئندہ کبھی ہمارے ملک پہ اوپر یہ قیامت نہ گزرے. تو ہمارے ملک میں اگر آپ کسی بھی ریفرنس سے اکتوبر اور نومبر کا ٹائم پیریڈ اٹھا کے دیکھیے تو جو سیلز اور جو پرچیزز ہو چکی ہیں ود رسپیکٹ ٹو بلینکٹس ٹینٹس, وہ آپ کو جو اکتوبر اور نومبر 2005 میں نظر آئیں گی وہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم پیریڈ میں نہ نظر آئیں گی, نہ نظر آنی چاہیے. دیٹ از اے ٹرو ریفلیکشن آف دی کانسیپٹ آف irregular ویریشن. ہم لوگ irregular ویریشن میں کبھی کبھار اس چیز کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب پروڈکشن اس وجہ سے بند ہو گئی کہ there was a strike, there was a worker strike, but this may not be that difficult, کیونکہ اگر آپ پراپر ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور کنفلکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس استعمال کریں, یو کین ایٹ لیسٹ مینیمائز دی پرابلم آف اسٹرائک, ورکر اسٹرائک. Sometimes irregular variations are also observed if you introduce a new product or new service. پتہ یہ چلتا ہے initially the product gets accepted overnight, اچھا رسپانس ملتا ہے, آپ کا پروڈکٹ چل نکلتا ہے, but due to your competitors' strategy پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا پروڈکٹ اپنی افادیت کھو بیٹھے اور اس کے برعکس آپ کی کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ یا سروس زیادہ بہتر سمجھی جانی شروع ہوگی. اب بات صرف یہی ہے کہ ایز اے مینیجر وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دس ایلیمنٹ اور کیریکٹرسٹک آف ٹائم سیریز فور کاسٹ. یعنی irregular ویریشن جہاں نظر آتی ہے یو شوڈ کوشچن کہ یہ نہ ٹرینڈ سے ریلیٹ کر رہا ہے, نہ یہ سیزنالٹی سے ریلیٹ کر رہا ہے, نہ یہ سائیکل سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو وائی دس irregular feature? If you are able to identify that, only then you would be able to identify the true behavior of the variable. یعنی اگر آپ سیلز کی بات کر رہے ہیں اور سیلز میں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹینٹس اور جو ہمارے پاس بلینکٹس تھے وہ سن 2005 اکتوبر میں بہت زیادہ ہوئے, بیسڈ آن دیٹ وی شوڈ ہیو دی سیم اماؤنٹ آف ٹینٹس اینڈ بلینکٹس اویلیبل for the country for the year 2006, 2007, 2008, then your analysis would be incorrect and you would not be able to justify this particular variation in the years to come. چار تو characteristics آپ نے ڈسکس کر لیں. You talked about the trend part which shows the upward or downward trend. Longer duration کی بات بھی کی جاتی ہے. Then you talked about the seasonal افیکٹ. سیزنل افیکٹ میں آپ نے دیکھا کہ چند مہینے یا چند اوکیجنس کے اوپر ایک خاص پروڈکٹ یا سروس کی مانگ بڑھ جاتی ہے. دین یو ٹاکڈ اباؤٹ دا سائیکلک ویریشن, جس میں آپ نے کہا کہ جی ایک دفعہ وہی پروڈکٹ یا سروس بوم یا اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے اور اسی کے برعکس ایک خاص ٹائم پیریڈ میں جا کے وہ فورکاسٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اسی پروڈکٹ یا سروس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی. دا فورتھ ٹائپ یو ٹاکڈ اباؤٹ واز irregular ویریشن. irregular ویریشن میں آپ نے کہا کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز وچ گو بیونڈ ہیومن کنٹرول اور اس کی وجہ سے ویریشن آ جاتی ہے. سو دا ففتھ امپورٹنٹ ٹائپ آف ٹائم سیریز فورکاسٹ وڈ بی دی رینڈم ٹائم سیریز فورکاسٹ. رینڈم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ رینڈم آلویز ریفرز ٹو دی کانسیپٹ آف سم تھنگ ہیپننگ وچ از لائک once in a million, once in a thousand, once in a 100. یعنی ہم بات کریں چانس ایونٹ کی. اگر آپ ٹائم سیریز انالیسس کنڈکٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینی تھنگ آفٹر یو ہیو آئسولیٹڈ یور ٹائم سیریز ود رسپیکٹ ٹو ٹرینڈ, سیزنالٹی, سائیکلک اور irregular variation, then there is a possibility that this happened because of a chance event. And this chance event is often called as an error, which could be on the part of the person who constructed that demand forecast procedure, یا ڈیٹا کلیکشن میں, یا ہو سکتے فورکاسٹنگ پروسیس کو اینالائز کرتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. So whenever we are talking about this, we are making a reference to all those residual variations جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کی ٹائم سیریز میں موجود رہتے ہیں. Dear students, this brings us to another important concept, averaging. آپ ایوریج اپنی میتھس اور آپ
ایوریج میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں. ایوریج کو ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں دیٹ we are just talking about ungrouped data over here. We simply add up all the available numerical values of a variable and then we divide it by the number of observations and we get something which we call average. Based on this, we can have 3 different techniques for averaging. سب سے پہلے it would be simple moving average or moving average. The second type of technique for averaging in which we introduce the concept of weight or weights is known as weighted moving average. And the third type of averaging technique which we are going to study today would be exponential smoothing. This is an important concept and we should be already familiar with these terms. But even if we are not, this might be the right time to talk about these 2 important concepts of moving average and weighted moving average so that we can further our discussion on the important topic of forecast. So, سب سے پہلے, what is moving average? We can define moving average as a technique that averages a number of recent actual values and you can update it as and when new values become available to you. یعنی اب موونگ ایوریج کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ڈفرنٹ دین دا نارملی ایکسیپٹیڈ کانسیپٹ آف ایوریج وچ انڈیکیٹس اے اسٹیٹکنیس. اس میں آپ ورڈ موونگ کو ذہن میں بٹھائیے اینڈ دین یو چیک ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیفائن موونگ ایوریج. آپ نے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی 5 مہینے کا ڈیٹا سامنے رکھا. اب میں نے آپ سے کہا کہ جی آپ مجھے موونگ ایوریج کیلکولیٹ کر کے دیجیے فار دا منتھ آف اپریل. سو واٹ آئی ایم ریفرنگ اوور ہیئر از دیٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان نوئنگ a forecasted value for the month of April based on the moving average concept. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جی اگر آپ نے forecasted value اپریل کے لیے کیلکولیٹ کروانی ہے based on the idea of moving averages, تو آپ جو اویلیبل یا ریکارڈیڈ ویلیوز ہیں کسی بھی ویریبل کی فار دا منتھس آف جنوری, فیبرری اینڈ مارچ, یو جسٹ سم دیم اپ اینڈ یو ڈیوائڈیڈ بائی 3. جو بھی آنسر آئے گا اس کو آپ فورکاسٹڈ ویلیو فار دا منتھ آف اپریل میں شو کر دیں گے. سملرلی فار دا منتھ آف مے یو ول یوز دا ریسنٹ ویلیوز. اب ریسنٹ ویلیوز کون کون سی آئیں گی اس میں؟ جنوری آپ چھوڑ دیں گے, یو ول نیگلیکٹ دا ویلیو آف جنوری, یو ول اسٹارٹ فرام فیبرری, مارچ اینڈ اپریل, اینڈ بیسڈ آن دس یو کین کیلکولیٹ دا موونگ ایوریج فار دا منتھ آف May. So this is an important concept and we'll be solving some examples hopefully today and we'll come across some interesting facts and we'll discuss these facts as and when the situation asks us to do that. The second definition which I want you to understand and try to learn today is the weighted moving average. How would you define weighted moving average? You will define weighted moving average as more recent values in a series are given more weight in computing the forecast. Again, you are using a technique that averages the number of recent actual values, but you are adding a refinement to it. That refinement is that you are giving more weightage to the more recent values. Why? ہم لوگوں نے naive forecast میں پڑھا تھا کہ we are just making use of the fact that the available data for today should form the basis for forecast of tomorrow, indicating ہم بہت زیادہ ریسنٹ ڈیٹا کو ویٹیج دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ ڈیٹا جو ہم نے ماضی میں ریکارڈ کیا تھا. Let's spend some time on this simple moving average concept. سب سے پہلے تو we should be able to develop a model. That model would help us in solving some examples. So, سب سے پہلے we should be able to identify
what is the basic assumption that we need to make in order to develop our model on simple moving average? The assumption is the simple moving average model assumes an average as a good estimator of future behavior. ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نئی فورکاسٹ سے آگے چلے گئے, ہماری سوفسٹیکیشن لیول بڑھ گئی. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بینک آر فورکاسٹڈ ویلیو آن سنگل انڈیویجول ویلیو. وائی؟ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وین ایور وی آر میکنگ فورکاسٹ فار اے گروپ, that is far more acceptable and closer to the actual recorded value as compared to جب آپ کوئی individual variable کے لیے forecast کریں. So based on that, whenever you are calculating average, you are talking about a central tendency of different values in the form کہ جناب آپ curve fitting کریں, یا اگر آپ صرف ڈیٹا کو دیکھیں تو you always say کہ جناب جو ایوریج یا مین, it always shows that central tendency جس کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اپنی شو کرتا ہے. اس سے اوپر یا اس سے نیچے ڈیٹا would be there, but this is the point of reference which we call it average. The same concept is being applied over here کہ ہمارا جو ایوریج, چاہے وہ موونگ ایوریج ہو اس کیس میں, is a good estimator of the future behavior. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات, we can develop the formula as well. The formula would be that forecast for the coming period equals the sum of actual occurrence in the previous periods divided by the number of observations or number of periods جس کو ہم نے average کرنا. So on your screen you see the formula as forecast for the coming period represented by the alphabet F with subscript T, indicating کہ whenever we are having an alphabet with subscript T, it always refers to time as far as our discussion on forecasting is concerned. So forecast for coming period FT equals actual occurrence for the previous time period, which would be A subscript T minus 1 plus A subscript T minus 2, which would represent the actual occurrence in the period. Say اگر آپ کے پاس جنوری کی بات ہو رہی ہے اور جنوری کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز دی فرسٹ آبزرویشن, تو آپ کے پاس جو سبسیکوینٹ ویلیوز آئیں گی وہ فیبرری مارچ کی, آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے ود اے سبسکرپٹ ٹی پلس 1, اے سبسکرپٹ ٹی پلس 2, اے سبسکرپٹ ٹی پلس 3, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جب آپ اس کے ریورس آرڈر میں چلیں گے, یعنی آپ کسی فیوچر میں ایک فورکاسٹڈ ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ بیک ٹریس کریں کہ جناب ہمارا بیسس جو ہے وہ ایکچوئل ویلیوز فرام دا پاسٹ ہے, تو اس کو آپ اس طرح سے کیپچر کر سکتے ہیں. اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 3 ہوگا, وہ پہلے آئے گا یا پہلے ایکچوئل ریکارڈڈ ویریبل کو ریپرزینٹ کرے گا, اور اسی طرح سے اس کے بعد آنے والے پیریڈس جو کہ زیادہ ریسنٹ ہوں گے ان کو آپ ریپرزینٹ کریں گے اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 2 سے اور اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 1 سے. اینڈ آف کورس یو آر انٹرسٹڈ ان کیلکولیٹنگ دا فورکاسٹڈ ویلیو آف اے ویریبل فار اے ٹائم پیریڈ ٹی. سو یور فارمولا وڈ بی ایف ٹی ایکولس اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 1 پلس اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 2 پلس اے سبسکرپٹ ٹی مائنس 3, so on and so forth till you have the final actual value of A subscript T minus n. اس سارے سم کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف پیریڈس کے ساتھ. So you'll end up having a simple moving average forecasted value. For instance, ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیتے ہیں. Question statement is, what are the 3 weeks and 6 week moving average forecast for the demand? اچھا, اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ 12 ویکس کا ہے, اور 12 ویکس میں ہر ویک کے سامنے ایک کالم بنا دیا گیا ہے ڈیمانڈ کا, جس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ویلیوز ایک کالم میں کیپچر کی ہوئی ہیں. سو فار ویک 1 یو ہیو اے ویلیو آف 650, فار ویک 2 یو ہیو اے ویلیو آف 678, فار ویک 3 یو ہیو اے ویلیو آف 720,
For week 4 you have a value of 785. For week 5 you have a value of 859, and for week 6 you have a value of 920, and for week number 7 you have a value of 850. We can assume that we have 3 and 6 weeks of actual demand data for the respective forecasts, meaning ہم اپنی کمپیریزن کی سہولت کی خاطر یہ ایزمپشن کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ایزمپشن نہ بھی کریں, ایون دین یور کوشچن اسٹیٹمنٹ وڈ اونلی بی آسکنگ یو ٹو کیلکولیٹ دا موونگ ایوریج بیسڈ آن 3 weeks and 6 weeks. تو آپ نے دیکھا کہ ویک 1 میں ڈیمانڈ جو تھی وہ 650 کی تھی, ویک 2 میں جو ڈیمانڈ تھی وہ 678 کی تھی, اور ویک 3 میں جو ڈیمانڈ تھی وہ 720 کی تھی. بیسڈ آن دس یو کین کیلکولیٹ دا موونگ ایوریج. A moving average for week number 4, forecasted value for week number 4 based on 3 weeks moving average would be 650 plus 678 plus 720 divided by 3 would give you a value of 682.67, which would be your 3-week based forecast for week number 4. Similarly, you can calculate the forecasted value for week number 7 based on 6-week moving average formula. اور اس میں کیا ہوگا, we are just increasing the number of observations, so the value would be 650 plus 678 plus 720 plus 785 plus 859 plus 920, which represents the demands for week number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. You add the demands for week number 1 to week number 6, and then you divide it by the number of observations, which is 6, and you will end up having a moving average for week number 7 as 768.67. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب موونگ ایوریج 3 weeks کے اوپر کیلکولیٹ کی تو کیا ویلیو آئی, اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے 6 weeks کے اوپر ویلیو calculate کی with respect to the idea of making use of the observations from week 1 to week number 6, تو آپ کے پاس کیا ویلیو آئی. You can even set up a comparison. آپ کے پاس actual value for week number 4 is 785 and the forecasted value for week number 4 is 682.67. Similarly, جب آپ بات کرتے ہیں ویک نمبر 7 کی, تو آپ کے پاس جو فورکاسٹڈ ویلیو ہے وہ ہے 768.67, اور جو گیون یا ایکچوئل ویلیو ہے وہ 850 کی ہے. سو اب آپ ڈفرینس بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان فگرس کو گراف کے ذریعے پلاٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پلاٹ دیز موونگ ایوریجز اینڈ سیٹ اپ اے کمپیریزن. یو ول آبزرو دیٹ دا لائنس ٹینڈ ٹو اسموتھ آؤٹ. آپ اپنے مانیٹر اسکرین پہ دیکھیے کہ جو اسموتھنگ افیکٹ آیا اس کے ذریعے آپ مجھے ریڈلی آئیڈینٹیفائی کر دیں گے دیٹ دیر از این اوور آل اپورڈ ٹرینڈ, چاہے وہ 3 week موونگ ایوریج بیسڈ فورکاسٹڈ ویلیو ہو یا 6 week موونگ ایوریج بیسڈ فورکاسٹ. ان دونوں میں ایک آپ کو اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو 3 week موونگ ایوریج بیس فورکاسٹ ہے وہ زیادہ اسموتھر ہے, یا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اسموتھنیس ہے ایز کمپیئر ٹو 6 week موونگ ایوریج ڈیمانڈ فورکاسٹ ویریبل. یہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے. ابھی ہمارے پاس یہ سمپل ترین ایگزامپل تھا, اینڈ وین یو ول بی ورکنگ آؤٹ آن سملر ایگزامپلس آن یور ہینڈ آؤٹ, you would observe this pattern to be present in some other examples as well. اور اس وقت آپ کسی حد تک اس پوائنٹ آف ویو کو زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ 3 week اور 6 week موونگ ایوریج میں کون سا زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے فورکاسٹڈ ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان فیکٹ سم ٹائمس ایز این آپریشن مینیجر ایز ویل ایز مارکیٹنگ مینیجر you are asked by the higher management to set up a comparison based on either 3 week or 6 week. Let's take another example. We have more or less the same data.
For week 1 we have a demand of a particular product as 820, for week 2 it's 775, for week 3 it's 680, for week 4 it's 655, and for week 5 it's 620, and for week number 6 it's 600, and for week number 7 it's 575. Now we are interested in making use of the 3-week moving average concept, and we are trying to calculate the demand for week number 4 and week number 6 based on 3-week moving average and 5-week moving average. اس میں آپ یہ آپ دیکھ لیجیے کہ جب آپ نے 3-week موونگ ایوریج کو بیسس بنانا ہے تو ویک نمبر 4 کے اوپر آپ فورکاسٹڈ ویلیو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. سمپل, یو ول ایڈ 820 plus 775 plus 680, which again represents the demand for week number 1, 2 and 3 respectively, and then you will divide it by the number of observations, which is 3 in this case. So you will end up having a value of 758.33. For week number 6, you will make use of the concept of 5-week moving average, and for this you have the demand values of 820, 775, 680, 655 and 620, again representing weeks 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. آپ نے ان کو سم کیا اور 5 سے ڈیوائڈ کیا تو بیسڈ آن دس یو ول ہیو اے فورکاسٹڈ ویلیو فار ویک نمبر 6. اب آپ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں دیٹ دی فورکاسٹڈ ویلیو آف ویک 4 as well as forecasted value for week number 6 and compare it with the actual demands for week number 4 and week number 6. This is an important concept, and we always talk about moving averages when we have a data which is expanding or when we have the facility of keeping an evergreen database. ایور گرین ڈیٹا بیس کا مطلب یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کسی ایک خاص پوائنٹ آف ویو کے تحت ایک ڈیٹا بیس کو مینٹین کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دس ایپلیکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا فائنینشیل مارکیٹس. ریزن بینگ وہاں پہ فائنینشیل مارکیٹس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں ریپرزینٹنگ اینی اسٹاک, بانڈ اور اینی سیکورٹی, اٹ شوز change in pattern, its values are continuously changing, اور وہاں پہ powerful mathematical application کے تحت you calculate moving averages. Dear students, this concept of moving average finds application not only in the field of operations management or marketing but also in one of the more important fields جہاں پہ continuously live data update ہوتا ہے, اور اس updation کی وجہ سے جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے وہ انکریز کر جاتا ہے, اور اس کو ہم ایور گرین ڈیٹا بیس بھی کہتے ہیں. یس, آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو دا فائنینشیل مارکیٹ. وہاں پر موونگ ایوریج کے کانسیپٹ کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بائی سیکنڈ اور بائی مائکرو سیکنڈ آپ کی ویلیوز چینج ہو رہی تھیں. ان ایکچوئل ویلیوز کے چینج ہونے کی وجہ سے جو فورکاسٹڈ ویلیوز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیر آر پاورفل الگوریدمز اینڈ میتھمیٹیکل ماڈلز اویلیبل based on which you can calculate the actual forecasted, you can calculate the forecasted values for the stock, bonds or any security for that matter. Dear students, آج ہم نے اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھایا, and now we have reached a stage where we can conclude our discussion in the next lecture with respect to the important topic of forecasting. Hopefully in our next lecture we will talk about the weighted moving average, the exponential smoothing, and we will talk about associative models of time series or quantitative forecasting. And finally we will conclude our topic of forecasting by talking about important features of control and accuracy which we can introduce in our forecast. I thank all of you for your attentive participation today, and I sincerely hope that the concepts you have learned today would find application in your future endeavors as an operations manager.
Thank you very much. Khuda Hafiz.